बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम और आप देख रहे हैं A1 TV प्रोग्राम आवाम की सोच। जी नाज़रीन, जिस तरह से एक बहुत ही अहम इशू है अमेरिका और तालिबान के माबैन जो है दोहा में एक मुआहदा पेश आया। इस मुआहदे के हवाले से हर तरफ जो है चर्चे हो रहे हैं, इसको डिस्कस किया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बहुत अहमियत का हामिल ये मुआहदा है। इसके हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्तों पर ट्वीट के हवाले से भी इस मुआहदे पर कहा है कि ये मुआहदा दिहाइयों पर मुहित जंग समेटने और अफ़गान अवाम को दलदल से निकालने के लिए अमन व मफाहमत का पेश खैमा भी है। और इस मुआहदे के हवाले से हम मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। जिस तरह से ये मौजू है दिफाई तौर पे, तो इसी हवाले से हमारे साथ दिफाई तजिया निगार तारिक पीर ज़ादा साहब मौजूद है, लेकिन हम उससे पहले एक ब्रेक लेंगे। देखते रहिए A1 TV। MCB बर्क रफ्तार के साथ दूर रहकर भी बहुत कुछ कर रहे हैं अपने प्यारे। करोड़ों चेहरों पर खुशियां बिखेर रहे हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान फ्री और फौरी रकम भिजवाने का बाएतमाद जरिया MCB बर्क रफ्तार, जो दे आपको मुल्क भर के ATMs और 1350 से जायद MCB ब्रांचेस से रकम वसूल करने की सहूलत। MCB बर्क रफ्तार से भेजी गई रकम MCB लाइट वॉलेट या MCB आसान रेमिटेंस अकाउंट में भी वसूल करें और अपनी जिंदगियां संवारें। MCB बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB बैंक फॉर लाइफ। वेलकम बैक नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं तारिक साहब कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान जो है ये मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे के हवाले से हम आपसे पूछेंगे, अगर ये तो मुआहदा कामयाब हो जाता है या नाकाम होता है तो इसके जो है मुआहदे के खत्ते पे क्या असरात मुरतब होंगे? पहले मुआहदे की कामयाबी की बात कर लेते हैं, फिर मनफी तरफ जाते हैं। देखिए, 18 साल के इंतज़ार के बाद 19 साल और 2 साल 1.5 साल के ये मुज़ाकरात, तकरीबन 20 साल की खौफनाक जंग, हज़ारों अमरीकियों के मरने के बाद, लाखों अफगानों के मरने कत्ल होने के बाद, बिलाखिर एक तवील जदोजहद के बाद हम इस नुक्ते पर पहुँचे हैं, यानी कि अमरीकी हुकूमत। और ये याद रखने की बात है, अमरीकी हुकूमत से मुराद स्टेट डिपार्टमेंट इस वक्त नहीं है, पेंटागन नहीं है, NSA उनकी नेशनल इंटेलिजेंस नहीं है। उसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ सदर डोनाल्ड ट्रंप है। वही अपने आप को फॉरेन पॉलिसी का नुमाइंदा कहता है, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ हो रहा है। ये वो रवायती अमरीकी सदर नहीं है। तो अमरीकी सदर, वज़ीर आज़म इमरान खान और अफ़गान तालिबान, इन तीनों की बेइंतहा कोशिश और कतर की मेज़बानी के सबब हम इस नुक्ते पर पहुँचे हैं कि जहाँ अमेरिका और अफ़गान तालिबान के दरमियान, वो अफ़गान तालिबान जो अफ़गानिस्तान के 60% रकबे पर काबिज़ हैं और बकाया इलाकों में भी उनकी जो है ना एक कंट्रोल किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। और मैं ये समझता हूँ कि तीनों ने इंतहाई ज़िरकी, ज़हानत, सियासी फ़िरासत, सियासी तदब्बुर का से काम लिया है। नतीजा ये है कि अब हम ये देख रहे हैं 3-4 शिकों को देखते हुए कि मुआहदा जो है उसके नतीजे में अगर अगले 14 महीने में तमाम शराइत पर अमल होता है, बल्कि मैं ये कहूँगा अगर बेशतर शराइत पर अमल होता है तो फिर अमरीकी फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अगले साल अप्रैल के आखिर तक निकल जाएंगी। मेरी ये ख्वाहिश थी कि ये मुआहदा जो है इस और अमरीकी फ़ौजों का जो इनखला है, ख़ास तौर पर अमरीकी फ़ौजों का इनखला, वो सदर ट्रंप के नवंबर के इलेक्शन से पहले होना चाहिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि सदर ट्रंप अगर हार जाएं, और जिसका मेरा ख्याल है 50-50 पे आ गया है, 50-50% उनकी कामयाबी का इम्कान है। काम वो बहुत कर रहे हैं और बहुत से गलत और बहुत से सही, लेकिन अफ़गानिस्तान के सिलसिले में और ममालिक के सिलसिले में वो एक जंगजू सदर के तौर पर काम नहीं कर रहा है। याद रखने की बात है, कासिम सुलेमानी भी ठीक है, अफ़गानिस्तान में भी ठीक है, और वो बगदादी भी ठीक है, उनका मारा जाना, लेकिन वो बाकायदा फ़ौजों के साथ हमला करने के लिए ना आ रहा है ना आया है। सोचिए, इस इलेक्शन में जो आ रहा है नवंबर में अमेरिका में, वहाँ उसने इस बात को अपनी सियासी मंडी में बेचना है कि मैं अमन का सफ़ीर हूँ। मैंने वादा किया था अपने पिछले इलेक्शन में कि मैं अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज को निकालूंगा। तो वो जो नुक्ता है उसके पेश नज़र उसकी संजीदगी बहुत ज़्यादा है इस मसले पर, क्योंकि ये सिफारती कामयाबी आसानी से नहीं आती। फिर इमरान खान की तरह का वज़ीर आज़म भी नहीं आता। मैं उसके बहुत ख़िलाफ़ हूँ, बाज़ बातों में कश्मीर पर मेरे सख्त इख्तलाफात हैं। मेरा ख़्याल है पॉलिसी ठीक नहीं जा रही है, हिंदुस्तान फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान के सिलसिले में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी है और मैं समझता हूँ उनकी नुक्ता नज़र को भी कामयाबी। अफ़गान तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह की ज़ेर इक़्तिदार अफ़गान तालिबान ने बेइंतहा ज़हानत का सबूत दिया। देखिए, ये जो जंगजू ग्रोह होते हैं, ये तहरीकें होती हैं, इनका जंगजूयत से निकल कर
ایک سفارتکاری کے دور میں داخل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو نہ تو اس کی عادت ہوتی ہے، نہ تجربہ ہوتا ہے، اور نہ ان کے پاس کوئی دوسری کمک ہوتی ہے ارد گرد سے کہ وہ مشورہ لے کر آگے چلیں۔ تو ایک اور بات بھی ہے، افغان طالبان کے پاس ایک 200 سال کی تاریخ ضرور ہے افغانستان کی، جس میں احمد شاہ ابدالی سے لے کر اب تک، کیونکہ جدید افغانستان کا بانی تھا، ان کے پاس ایک سفارتکاری کی بہت بڑی تاریخ ہے۔ مثلاً آپ کو یاد ہوگا، ایک فقرے میں کہتا ہوں کیونکہ بات لمبی نہ ہو جائے، کہ وسط ایشیا میں جب گریٹ گیم چل رہی تھی، برطانیہ کا ہندوستان پر قبضہ تھا، تو خطرہ یہ تھا کہ روس اور برطانیہ یہاں آ کے جنگ شروع کر دیں گے، لیکن 2-3 جنگوں کے باوجود براہ راست دونوں کا کوئی تصادم نہیں ہوا، اور اس پچھلی افغان جنگ کو چھوڑ کر جو کہ جب روسی یہاں آئے تھے، یہ تو اب کی بات ہے، وہ گریٹ افغانستان ایک بفر زون کے طور پر قائم کرتا رہا۔ تو اس میں افغانوں کی ایک ذہانت کو بھی دخل تھا کہ جہاں یہ بہت بڑے جنگجو ہیں، یہ بڑے مدبر اور سفارتکار بھی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ایک بڑے منحنی سے نرم آواز والے اسے ملا عبدالغنی برادر کو، سمیرا، آپ نے دیکھا کہ اس نے کتنی سادگی سے بات کی، دست کیے اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت بات تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس نقطے پر آ گئے ہیں کہ، اور تاریخ نے وہ کروٹ لی ہے، امریکہ کی اندر جو صدارت میں بیٹھا ہوا آدمی، اس کی وجہ سے، پاکستان میں جو وزارت پر بیٹھا ہوا ہے اس کی وجہ سے، اور افغان طالبان کی قیادت میں جو تبدیلی آئی ہے، اور اس میں پاکستان کا بڑا کردار ہے، تو یہ بہت ہی بڑی پیش رفت ہے۔ میں سمجھتا ہوں میں اس کو ناکام ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا منفی کی طرف جائیں یا بعد میں؟ منفی کی طرف بھی چل جاتے ہیں۔ منفی کا مسئلہ یہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ کل یا پرسوں شام سے عبدالغنی، یہ اشرف غنی کا بیان چل رہا ہے، جو افغان صدر ہے، جو غیر منتخب صدر ہے اصل میں، یہ نہیں امریکی لے کر آئے تھے۔ پچھلا الیکشن میں بھی 3000 الیکشن کے مختلف مقامات پر انہوں نے ریگنگز کی تھیں، جھوٹے ووٹ ڈالے تھے۔ پھر جان کیری آیا، آپ کو یاد ہوگا، وزیر خارجہ، اور اس نے اس کے عبداللہ کو راضی کرنے کے لیے، ایک جس طرح کمپنیوں میں CEO کا عہدہ ہوتا ہے، جیسے کہ A1 کے اندر CEO کا عہدہ ہے، ایسا انہوں نے عہدہ ہے ایک ملک کے لیے پیدا کیا گیا، جو بڑی مضحکہ خیز بات تھی۔ لیکن وہ 4 سال کس طرح نکل گئے۔ اب دونوں تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اشرف غنی اور عبداللہ۔ تو یہ اصل میں جو مسئلہ درپیش ہے، وہ صرف افغان طالبان کا، افغان حکومت سے مذاکرات کا نہیں ہے، بلکہ افغان حکومت جو نام نہاد ہے، اس کے درمیان بھی اتحاد کا مسئلہ ہے۔ اگر وہ متحد نہیں رہتے ہیں اور اپنی اپنی شرائط اور اقتدار میں حصہ جو ہر ایک کا بنتا ہے، اس پر اتفاق نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک بڑا طویل جھگڑا دیکھ رہے ہیں، اور اس میں یہ افغان طالبان سے زیادہ خود افغان حکومت میں پھوٹ پڑنے کا جو امکان ہے وہ بہت زیادہ غالب ہو گیا۔ تو اب انہوں نے پہلا جو شوشہ چھوڑا ہے اشرف غنی نے، انہوں نے کہا جی یہ معاہدہ تو دیکھیں نا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ہوا۔ انہوں نے انٹرویو دیا، اسے کیا کہتے ہیں، CNN پہ اور جگہوں پر، دیکھیں جی ہم نے 5000 لوگوں کو چھوڑنے کا تو ہم نے وعدہ نہیں کیا۔ تو بات یہ کہ معاہدہ تو آپ کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ معاہدہ تو امریکیوں نے کیا ہے، اور یہ امریکیوں ہی کے کنٹرول میں ہے زیادہ تر، اور آپ بھی امریکیوں کی وجہ سے تشریف فرما ہیں، یہ غنی صاحب اور عبداللہ۔ تو آپ جو اس وقت ایک نیا نقطہ پیدا کر کے ایک فتنہ گری کر رہے ہیں، ایک مسچف پیدا کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک نہیں ہے، یا آپ ناجائز دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، اور یا آپ اس معاہدے کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ بنیادی طور پر اشرف غنی کی حکومت کو بالآخر، چونکہ 60% علاقے پر تو افغان طالبان قائم ہیں، قابض ہیں، کبھی نہ کبھی تو اقتدار کا بیشتر حصہ یا سارا حصہ وہ تو ادھر ہی جانا ہے۔ کسی بھی افغانستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کس نے دی ہے، ورنہ 60% حصے پر یا 70% حصے پر افغان حکومت کی عملداری ہوتی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو منفی حصہ ہے جس میں یہ کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جس میں ہندوستان براہ راست ہماری دشمن ریاست براہ راست اشرف غنی کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات کہہ سکتا ہوں، وہ جو وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ٹرمپ ہے، جس طرح اس نے پاکستان کو گالی دینے سے انکار کر دیا تھا انڈیا میں بھی اپنے دورے کے دوران، وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی انڈیا یا کوئی اشرف غنی اس کے کیے ہوئے معاہدے کو میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے۔ اچھا طارق صاحب، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کشمیر کا معاملہ جو ہے اتنے برسوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، وہاں کے بیچارے معصوم مسلمان ہم کہیں کہ ظلم و ستم برداشت کر کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب مسئلہ حل ہوگا۔ آپ کیا دیکھتے ہیں طارق صاحب کہ کشمیر کا مسئلہ کب آپ کو حل ہوتا دکھائی دے رہا ہے؟ کہ ہم دیکھیں یہاں کے جو ہیں وہ بھی مظالم برداشت کریں، وہاں بھی کیا دیکھتے ہیں آپ اس معاملے میں؟ آپ نے جو سوال کیا ہے نا، یہ $64,000 کا سوال ہے سمیرا، یہ مذاق نہیں ہے۔ بات یہ ہے
200 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں نا، تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 200 دن بھی گزر جائیں گے، پھر 200 مہینے گزر جائیں گے، پھر 50 سال گزر جائیں گے، پھر 72 گزر جائیں گے. تو وہ جو کام کی بات ہوئی ہے نا ابھی چند دنوں پہلے، وہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنی چاہیے. وہ افواج پاکستان کا جو نیا نمائندہ ہے DGISPR بابر افتخار یا افتخار بابر، میں ذرا نام مجھے ان کا صحیح یاد نہیں ہے، بڑے زیرک انسان نظر آئے. اور میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان کے متعلق، کشمیر کے متعلق ان کا جو نقطہ نظر ہے افواج کا کہ آگے کیا کرنا ہے، اس پر انہوں نے ایک فکرے میں بڑے کام کی بات کی ہے. انہوں نے اپنے بڑے تاریخی خطاب میں کہا کہ اب کشمیر پر کیا کرنا ہے، اس کا اگلا قدم جو ہے وہ موجودہ حکومت نے اٹھانا ہے. اچھا، یہ بات اس سے پہلے پچھلے 200 دن میں نہیں گئی. تو میں آپ کو واقعی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیشتر جو ہے نا اینکر میزبان وہ اس طرف آتے نہیں ہیں. تو میں جس بات پر مجھے بڑا سخت اختلاف ہے عمران کے متعلق، اب اس کا تعلق عمران صاحب کی وزیر اعظم کی طبیعت سے بھی ہے. وہ جنگجو نہیں ہے، وہ جارحیت پسند نہیں ہے، لیکن معاملہ جنگجویت اور جارحیت کا نہیں ہے، یہ تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کو حل کرنے کا ہے. لیکن اس سے زیادہ جو مسئلہ ہے سمیرا، وہ یہ ہے کہ ہندوستان پر دباؤ کیسے پیدا کیا جائے. دباؤ پیدا کرنا ہے نا، دباؤ کے بغیر تو وہ نہیں نکلے گا وہاں سے. اب دیکھیں ایک سفارتی دباؤ آیا ہے سمیرا ساری دنیا سے، ان کے شہریت کے قانون کے متعلق، دہلی کے فسادات کے متعلق اور مقبوضہ کشمیر کے متعلق، نیشنلٹی کے پر جو آ رہا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 قومی نظریہ بھی وہاں پہ پروموٹ ہو رہا ہے، اور 2 قومی نظریہ بھی سامنے آ رہا ہے. تو یہ جب چیزیں آ گئی ہیں تو اگلا قدم کیا ہے؟ اگلا قدم جو ہے نا وہ 5-6 چیزیں ہیں میرے نزدیک. ایک تو یہ ہے کہ جو تحریک آزادی ہے کشمیر کی، اس میں اس کے مالی امداد فراہم کرنا. اب بڑے دیکھیں یہ دہشت گردی کا معاملہ نہیں ہے. یہاں بیٹھے ہوئے جعلی دانشور جو ہیں نا ہمارے ملک میں، وہ یہ کہتے ہیں جی دنیا کہے گی یہ پاکستان دہشت گردی کر رہا ہے. نہیں، دہشت گردی تو یہ ہوتی ہے آپ نے کسی کو بم اور چیزیں دے کر کسی ملک میں بھیج دیا اور وہاں پہ بے چینی پیدا کر رہے ہیں. لیکن اگر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آپ ایک تحریک آزادی کی، جس کو وہ تسلیم کرتا ہے اقوام متحدہ، اگر وہ آپ کا مدد کر رہے ہیں اقوام متحدہ کی 11 قراردادوں کے مطابق، تو وہ تو آپ کا حق ہے. تو آپ نے ایک مالیاتی امداد کرنی ہے، انٹیلیجنس کی امداد کرنی ہے، اور یہ شروع کرنا ہے. آپ نے پلاننگ، منصوبہ بندی کے ان کو فراہم کرنی ہے. انسانی افرادی جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ، چونکہ کشمیری ہیں، ان کا حق ہے اس کو آزاد کرانا، ان کو بھیجنے میں رکاوٹ نہیں بننا. مت بھیجیے، آپ کہیں جی ہم بھیج رہے ہیں لیکن ان کو جانے دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نیم عسکری اور عسکری، سیمی ملٹری اینڈ ملٹری اسسٹنس، جب آپ سمجھیں کہ وہ وقت آ گیا ہے، کیونکہ یہ تو ملٹری پلانرز نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے سیاسی کمک اور امداد جو ہے، معاونت، وہ کس نے دینی ہے؟ وزیر اعظم عمران خان نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگلا قدم ہے جس کی طرف بابر افتخار نے اس کور کمانڈرز کی پہلی میٹنگ کے مطابق، جب مودی نے کشمیر پہ قبضہ کیا قانونی طور پر، عملی قبضہ تو تھا ہی، انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم کشمیری عوام کی امداد کے لیے، تحریک آزادی کے لیے آخری حد تک جائیں گے. تو یہ فکرہ اس کی تکمیل ہے. اچھا طارق صاحب، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہمیشہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ ایک امن کا پیغام دیا جائے، اور امن کو فروغ دینے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اب پاکستان سیف ملک تصور بھی کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خطے میں صورتحال پہ اگر کوئی بات چلتی ہے تو پاکستان جو ڈائلاگ ہوتا ہے، تو کیا پاکستان اس کا حصہ بنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو جائے. یہ اس میں ہندوستان کا کوئی کردار نہیں آنے دیا گیا. سر ٹرمپ نے بھی یہ بات سمجھی ہے، پاکستان کا پہلے سے اصرار تھا. اشرف غنی کی حکومت کی خواہش جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی. افغان طالبان کو اس ہندوستان سے کوئی دلچسپی نہیں. وہ مسلمان لوگ ہیں اور ان کا تعلق اگر کسی ملک سے ہے تو وہ پاکستان سے ہے، ذہنی طور پر، فکری طور پر. اور جو امداد ہم نے 20 سال انہیں فراہم کی جب ان کی حکومت تھی. یاد رکھیں ایک بات لوگ شاید بھول نہ گئے ہوں، 3 ملکوں نے افغان حکومت کو تسلیم کیا تھا جب وہ قائم ہوئی تھی 1996 میں، جسے امریکیوں نے نکال کر باہر پھینک دیا تھا. وہ اسے کیا کہتے ہیں 1996 میں پاکستان، سعودی عرب اور امارات، باقی کسی نے کیا تھا. انہیں وہ وقت یاد ہے. اور یہ درست ہے کہ ہمیں 9/11 کے واقعات کے بعد اپنی پوزیشن تبدیل کرنی پڑی، لیکن انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر وہ بر وقت فیصلہ کر لیتے اسامہ کو نکالنے کا تو شاید افغانستان پر حملہ رک جاتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر یہ جو خطے کی صورتحال ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، جب ہم دیکھیں ایک بڑی تبدیلی یہ آ گئی ہے جو انڈیا کے چینلز پہ رونا اس وقت پڑا ہوا ہے. کاجو اور یہ اور وہ اور شکلا جی اور دوسرے لوگ جو بی جے پی کے بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو فارن پالیسی
اس نے یہاں آ کر ناکام بنا دی. ہم تو یہ کہہ رہے تھے پاکستان کو دنیا میں کاٹ دیا گیا ہے, لیکن وہاں تو وہ کہہ رہا ہے صدر وزیر اعظم عمران بہت شاندار آدمی ہے اور پاکستان امن کے لیے کام کر رہا ہے. اچھا وہ 50 دفعہ کہہ چکا ہے. اچھا اس کا ثبوت کیا ہے؟ افغان معاہدہ. تو اب بات کہنے کے پیچھے کیا رہ گئی ہے؟ تو ہندوستان کا جو موقف تھا پچھلے 20 سال کا, اس کو بری طرح شکست ہوئی ہے. اس سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ خطے میں آپ کی شخصیت کے متعلق اور دنیا میں پاکستان کی شخصیت اور تشخص کے متعلق بڑی زبردست پیغام گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے مشکلات میں کمی آ رہی ہے, اور اس کا تعلق وہ جو عالمی ادارے جو پاکستان کو امداد بھی دے رہے ہیں, ورلڈ بینک ہو گیا, IMF ہو گیا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہو گیا, آپ ان کو ساتھ ساتھ ذرا دیکھا کیجئے کہ ان کی ذہن آپ کی پالیسی کے ساتھ ساتھ کیسے بدل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں خطے میں امن کے لیے پاکستان کے کردار میں مزید اضافہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پر بابر افتخار اور افواج پاکستان نے جو لائن دی ہے اس کے مطابق وزیر اعظم کو چلنا ہوگا, کیونکہ وزیر اعظم کی اگلے الیکشن میں کامیابی عام طور پر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. 2 چیزوں سے ہے, ایک معیشت کو ٹھیک کرنے سے, ایک کشمیر کے مسئلے سے. جس میں بھی وہ پیچھے رہ گئے ان کے لیے دیکھیں وہ بڑی کمزور پوزیشن میں, اکثریت تو ہے نہیں, اتحادیوں کے ذریعے بنے ہیں نا سمیرا, کیا خیال ہے؟ اتحادیوں بھی ناراض نظر آ رہے ہیں, وہ کوئی ادھر کوئی ادھر, تو ان سب کو اکٹھا کیسے رکھنا ہے کامیابیوں سے؟ اب یہ ساری منفی جو گفتگو کر رہی تھی حزب اختلاف, ایک افغان معاہدے کے نتیجے میں سارا پروپیگنڈا دفن ہو گیا. قیمتیں کم رکھنی ہیں, ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, برآمدات بڑھانی ہے, اور کشمیر, یہ چار نکات ہیں. طارق صاحب ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں, جس طرح سے آپ نے بات کی وزیر اعظم اگر نیکسٹ الیکشن کی, ابھی ان کی جو سیاست ہے حکومت کو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ان سب, اب دیکھا جائے ساری پارٹیاں ایک طرف, کیا وہ ان سب کا مقابلہ کر پائیں گے؟ عوام بھی کافی ناخوش دکھائی دے رہی ہے ان سے. دیکھیں ایک بات ہے کہ ابھی اس مہینے سے مہنگائی میں کمی کے اقدامات ہو رہے ہیں, پیٹرول سے لے کے کھانے کی چیزوں تک. تو اگلے 2-4 مہینے میں اچھا تیل کی قیمتیں دنیا میں بڑی تیزی سے کم ہو رہی ہیں. یہ بات نواز شریف کے حق میں بھی گئی تھی, جب وہ آیا انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. ان کے لیے جو بہت بڑی ضرورت ہے وہ زر مبادلہ ہے. سوچیں $12 ارب کا جو ہم تیل درآمد کرتے ہیں, تو اس میں سے اگر آپ کو 4 سے 5 ارب روپے کا سہولت مل جائے تو پاکستان کے لیے تو برآمدات جو ہیں یوں سمجھ لیں آپ کی برآمدات ایک دم, یہ آپ کی جو زر مبادلہ کی آمدن ہے, یا آپ مثلا $12 ارب کا قرض لے رہے ہیں سال کا, تو آپ تو $6 ارب کا لیں گے. تو نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو قرض کا بوجھ ہے وہ کم ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں جو ملک میں انفلیشن جسے کہتے ہیں وہ نیچے چلا جائے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو بیلنس آف پیمنٹ ہے, دوسری چیزیں ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ ہیں, سب ٹھیک جو تقریباً ہو چکے ہیں وہ مزید ہو جائیں گے. باقی لوگ تو باتیں کرتے رہیں گے, لیکن عمران کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے, اور تھوڑی سی ٹیم کو اور بہتر کرنے کی. بہت شکریہ طارق پیرزادہ صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. جی ناظرین, اب اپنی میزبان سمیرا سلیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان بے پناہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی وسائل میں بھی نمایاں ہے. تارکین وطن کی جانب سے ملک میں بھیجی جانے والی رقوم معاشی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے پیش نظر OPF اپنے تمام ریجنل دفاتر کے ساتھ مختلف پروگرامز کے تحت تارکین وطن کی پردیس میں سرپرستی کے ساتھ پاکستان میں ان کے اہل خانہ کی فلاح و بہبود کو بھی یقینی بنا رہا ہے. OPF کی تمام خدمات اور سہولیات سے استفادہ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانیز کو رجسٹریشن کے عمل کے تحت ممبرشپ کارڈ جاری کیا جاتا ہے. زر مبادلہ کی قانونی ترسیل کو یقینی بنانے اور اس سلسلے میں مزید آسانیاں دینے کے لیے وزارت خزانہ کی ہدایت پر فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ کا اجرا بھی عمل میں لایا گیا ہے. بیرون ملک وفات پا جانے والے تارکین وطن کے جسد خاکی کے ملک میں پہنچنے کے بعد خصوصی فری ایمبولینس سروس کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں تک پہنچایا جاتا ہے. اسکالرشپ اسکیم کے تحت اوورسیز پاکستانیز کے ہونہار بچوں کو وظائف بھی دیے جاتے ہیں. حال ہی میں OPF کے 3 اداروں میں چائنیز زبان کی کلاسز کا اجرا بھی عمل میں آیا ہے. OPF کو ای لرننگ پروگرام کامیابی سے چلانے والا پاکستان کا پہلا سرکاری ادارہ ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. OPF. مزید تفصیلات کے لیے ہماری ہیلپ لائن یا ویب سائٹ وزٹ کریں.